बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। शादियाने आज से ही इस अंदाज में बजाए जा रहे थे कि गोया अभी बारात निकलने वाली हो। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आखिर क्यों ना होती। मलिक यावर के अकलौते बेटे की शादी थी, जो कि बैरूनी मुल्क में रहकर पढ़कर आया था। अब इतने पढ़े लिखे बंदे के लिए लड़की भी कुछ ऐसी ही चाहिए थी, जो कि हर लिहाज से मलिक शनावर से मुताबिकत रखती हो। इसीलिए अपनी ही पार्टी के एक रुकन चौधरी अब्दाल की छोटी बेटी, जो कि इंजीनियर थी, उससे शादी तय पा गई। आज अभी मायूं होनी थी। दोपहर से ही मेहमान आने शुरू हो गए। मलिक यावर की हंसी काबू में ही नहीं आ रही थी। वो बात बात पर बेहद खुश हो रहे थे। क्यों ना होते। आखिर उनके दोस्त के साथ रिश्तेदारी होने के बाद उनके कदम मजीद सियासी दुनिया में मजबूत हो जाने थे। मलिक साहब की बीवी भी बेहद खुश थी और अकलौते बेटी की शादी पर सारे अरमान पूरे करना चाहती थी। इसीलिए खजानों के मुंह इस अंदाज में खोल दिए गए कि पूरे गांव के गरीब और नादार अफराद के लिए खाना हवेली में से ही बनकर जा रहा था। मुलाजिमीन के भी वारे न्यारे हो चुके थे। हर तरह से सबको खुश रखने की भरपूर कोशिशें की जा रही थी। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ तो हवेली के बड़े से सहन के दरो दीवार में टिमटिमाती रोशनियों ने दिन का समा बांध दिया था। ढोल पीटने वाले भी इस शादी पर अपने फन का मुजाहरा करने को बेताब थे, क्योंकि यही तो एक मौका था कि किसी तरह से मलकों की नजरों में बुलंदो बाला हुआ जाए। यही वजह थी कि पूरे मुल्क के मायनाज और महंगे तरीन मौसीकार भी इस शादी पर मदऊ थे, ताकि वो भी अपने फन का मुजाहरा इस अंदाज में कर सके कि रहती दुनिया तो लोग इस यादगार शादी को याद रख सके। मलिक यावर के अकलौते बेटी की शादी की धूम ताकि चारों तरफ फैल जाए। मलिक यावर अपनी बीवी वजाहत के साथ हवेली के दाखिली दरवाजे में खड़े मेहमानों की रिसीव कर रहे थे। आने वालों की आंखों पहले आने वालों की आंखें पहले सजावट और इंतजाम और अंतजाम को देखकर खीरा हो जाती। फिर वो कुछ देर के लिए होश खो बैठते। फिर मलिक यावर आगे बढ़कर उनके हाथों को गर्मजोशी से दबाते और होश की दुनिया में वापस लेकर आते और कहते, फिर कैसी लगी ये तजीनो आराइश? वाह वाह मलिक जी, क्या बताएं आपको। बाखुदा, हमने इस अंदाज की सजावट और आराइश ना कभी पहले देखी ना सुनी। लेकिन खुदा गवाह है कि ऐसी नुमाइश की तो तारीख बनेगी और लोग सदियों तक इसे याद रखेंगे। लेकिन ये मलिक शनावर कहाँ है? आने वालों की जबान पे उस शाह बहराम को देखने की बेपनाह मतमन्नी थे। इसीलिए आंखें मुसलसल उसी रास्ते की जानिब लगाई हुई थी जिसपे सुर्ख और सुनहरा ईरानी कालीन बिछाकर उसके आखिरी सिरे को अंदरूनी तरफ किया गया था। वो शायद अभी तैयारी, लेकिन बात आधी मुंह में ही रह गई जब अंदरूनी दाखिला दरवाजे से मलिक शनावर पूरे जाहो जलाल के साथ सफेद कुर्ता शलवार पहने, जिसकी कमीज के गिरेबान पर जगमगाते सोने के तारे और बटन देखने वालों की आंखों को बंद होने पर मजबूर कर रही थी। मलिक शनावर के साथ ही एक 50 साल खातून, जो कि दिखने में 30 से ऊपर की नहीं लगती थी, वो भी बेपनाह कीमती साड़ी में मलबूस बेटे के साथ ही बाहर निकली। मेहमानों ने तालियों की गूंज में, मौसीकारों ने दिलफरेब गीतों में और ढोल बाजे वालों ने शादियाने बजाते हुए सबका इस्तकबाल किया। मेहमानों को फौरन से मशरूबात दिए गए, जो कि खुद सारे मुलाजिमीन ने खुद घर में बनाए थे। जूस सर्व करने के बाद हल्की फुल्की सी मिठाई दी गई, जो कि स्पेशल देसी घी में घर के हलवाइयों ने बनाई थी। अब बाकायदा रस्में शुरू हो चुकी थी। शनावर को सब उपटन लगा रहे थे। वो बेहद दमकते चेहरे के साथ सारी रस्मों को बड़ी खुश असलूबी से निभा रहा था। सारे खानदान की खवातीन और लड़कियां उसे तंग करने में इस तरह मसरूफ थी, गोया वो वाकई उनका भाई है और वो भी भाई होने का पूरा पूरा हक अदा कर रहा था, क्योंकि उसकी अपनी कोई बहन तो है ही नहीं। कुछ लड़कियां मामूली तैयारी वाली भी थीं, जिनकी आहें और ठंडी सांसें हवेली के इस हिस्से को चंद लम्हों के लिए अफसुर्दा भी कर रही थी कि जिनके ख्वाबों का शहजादा मलिक शनावर ही था
اور بہت ساری حسیناؤں نے تو خوابوں میں اسے اپنے شوہر کے طور پر دیکھ بھی لیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو وہ کسی اور کا ہمیشہ کے لیے ہونے جا رہا تھا۔ اوپٹن کی مہک ساری حویلی میں پھیل رہی تھی اور ساتھ ہی ملک یاور کے دل کی خوشیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں کہ مستقبل میں وہ شناور کو اپنے علاقے کے ایم این اے کے علاوہ پنجاب کا چیف منسٹر بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ طوبہ کے چاچا اور باپ کی جس قدر اپروچ اور اثر و رسوخ تھا، وہ اپنے داماد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ خواتین کی رسمیں ابھی تک جاری تھیں اور ساتھ ہی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ملازمین آئے مہمانوں کو کھانا پیش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ رات گئے تک موسیقاروں نے اپنے سر کے ایسے راگ الاپے کہ تانسین کی روح بھی حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ ڈانسر بھی آ گئے تھے جن کے ناچ گانے نے ساری حویلی کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رات کے 3 بجے تک ساری رسمیں جاری رہیں اور ساتھ ہی ناچ گانا بھی۔ 4 بجے سارے سونے کے لیے چلے گئے اور پھر دن بھر سوتے رہے تاکہ رات کو مہندی کے لیے تازہ دم ہو کر اٹھے۔ پورا دن جیسے جیسے مہمان جاگتے تھے ان کے لیے ناشتہ تیار کیا جاتا تھا۔ ملک صاحب کی خصوصی ہدایات تھی کہ کسی کو بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ مہندی پر مزید ڈیکوریشن کروائی گئی اور ساتھ ہی حویلی کی سجاوٹ میں کچھ تبدیلی کی گئی۔ آج لوگوں کو زیادہ موقع ملا تھا کہ وہ رہی صحیح تعریف بھی آج ہی کر کے ملک صاحب کی نظروں میں بہترین بن سکے۔ ان میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو بیچارے تعلیم حاصل کر کے ابھی تک بے روزگاری کی ضلالت سہ رہے تھے۔ مہندی کی رسموں میں طوبہ کے گھر والوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ ساری رسمیں نہایت شاندار طریقے سے ہوئی اور پھر آج کی رات تو پچھلی تمام راتوں سے کہیں زیادہ دل کو لبھانے والی تھی۔ طوبہ کی غیر موجودگی کو شناور نے بہت زیادہ محسوس کیا، لیکن اس کے گھر والوں کے مطابق ان کے خاندان والوں کی رسم تھی کہ لڑکی نکاح سے پہلے کبھی بھی سسرال نہیں جاتی، کہ یہ کوئی اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے طوبہ گھر میں اکیلی تھی سوائے 2 سے 3 ملازمین کے۔ آج کی رات تو پہلے سے کہیں زیادہ شناور کے لیے شاندار تھی اور پوری رات کی رسمیں، ناچ گانے اور ڈھول ڈھمکے کے بعد صبح کے 4 بج گئے۔ بارات بھی رات کو ہی لے کر جانی تھی، اسی لیے کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ مہندی کی رسوم کی تصاویر، مووی اور ویڈیو ساتھ ہی ساتھ نیٹ پر اپلوڈ بھی کی جا رہی تھی تاکہ ملک بھر سے شناور کے جو مداح یہاں شامل نہیں ہوئے وہ یہ ویڈیو دیکھ کر ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ کھانا پہلے سے بھی بے حد شاندار تھا۔ ہر کھانے کے مزید آگے سے 4 سے 5 مختلف طریقوں سے ڈشز بنائی گئی تھی تاکہ کھانے والے سالوں ان کھانوں کے ذائقوں کو اپنی انگلیوں پر محسوس کرتے رہیں۔ صبح کی نماز پڑھے بنا ہی سب سو گئے تاکہ آج کی رات پھر جاگ کر گزارنی ہے کہ اکلوتے شہزادے کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ لیکن کوئی کیا جانے کہ یہ سفر شروع ہونے والا ہے کہ زندگی کو ہی تباہ و برباد کر دے گا۔ ملک شناور رات بھر کے جاگے ہوئے جب صبح کے 4 بجے سونے لگے تو ان کے دل میں ایک دم سے ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ ذہن میں یہی آیا کہ شاید مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے سینہ مسلنے کے بعد درد خود ہی کہیں رفع ہو گیا اور وہ سکون سے سو گیا۔ شام کو شناور کو اٹھایا گیا تو چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ ماں تو بلائے لیتی نہیں تھکتی تھی اور باپ بھی ماتھے پر کئی بوسے دینے لگے۔ بارات بے حد شاندار سجی ہوئی گاڑیوں میں جانے کے لیے تیار تھی۔ شناور کو کچھ دیر کے لیے بگی میں بٹھایا گیا، پھر گاڑی میں چاندنی رنگ کی شیروانی جس پر ہیرے جڑے ہوئے تھے جو کہ اندھیرے میں بھی چمکتے ہوئے اپنی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ کر رہے تھے۔ جب بارات جانے کے لیے تیار ہوئی تو وہ لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ کبھی بھی کسی نے اتنی بڑی بارات نہیں دیکھی ہوگی۔ 2 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ ایک نہایت عالیشان ہوٹل کے سامنے رکے جہاں طوبہ کے والدین ایک بہت بڑی تعداد میں مہمانوں کا ہی استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ طوبہ کے والد آگے بڑھے اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے مجھے پوری سج دھج کے ساتھ اندر لے گئے جہاں اسٹیج پر بٹھا کر نہایت پرتپاک طریقے سے میرا استقبال کیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ساری بارات کو بٹھا دیا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی تک یہاں لوگوں کو اپنی رسم و رواج نبھانے کا کس قدر شوق تھا کہ داماد کی اس حد تک آؤ بھگت کی جاتی تھی۔ حالانکہ وہاں مغرب میں تو ایسی شادیوں کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، بس سادگی سے شادی کرو اور اپنے گھر بساؤ۔ پہلے پہل تو مجھے بھی یہ سب کچھ پسند نہیں تھا کہ اس قدر فضول خرچی محض دنیاوی معاملات سنبھالنے کے لیے۔
لیکن پھر بابا اور ماما کے سمجھانے اور خاندان میں ناک اونچی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان کی اسی گردان کو سمجھتے ہوئے میں نے بھی یہاں کے رسم و رواج کو بے حد پسند کیا تھا کہ جب رہنا ہی یہاں ہے ہمیشہ کے لیے تو پھر ان رسومات سے کنارہ کشی کیسی؟ بس میں بھی یہاں پہ اب بے حد خوش تھا۔ میرے سسرال والوں کے پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ اتنے شاندار خاندان میں ان کی بیٹی بیاہ کرا رہی تھی۔ پھر انکل شمشیر کی اپروچ کہاں تک تھی؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ ہر بڑا لیڈر اور ہر بڑا سرکاری آفیسر ان کی دسترس میں تھا۔ مطلب کہ بابا نے بالکل بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بے ساختہ میرے ذہن میں یہی چیزیں آ رہی تھیں۔ بس ویسٹ کی زندگی کو ایک خوشگوار ماضی کا قصہ سمجھتے ہوئے اپنے ذہن میں کہیں بٹھا چکا تھا کہ اب یہاں اس پاک دھرتی میں ہی میرا سب کچھ ہے۔ نکاح شروع ہوا اور 10 کروڑ حق مہر کے عوض طوبہ شمشیر سے طوبہ شناور بن گئی۔ باقی رسومات بھی دل کھول کر پیسہ بہایا گیا۔ رخصتی کے وقت مجھ سے وعدہ لیا گیا کہ تاحیات مجھے طوبہ کو بے حد خوش و خرم رکھنا ہے، اور میں کیوں نہ ایسے وعدے کرتا کہ طوبہ اس قدر حسین تھی کہ میں پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ طوبہ کو میں کنکھیوں سے بیک ویو مرر سے دیکھ لیتا تھا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کو سمجھنے میں۔ طوبہ اپنے نئے اور اصلی گھر میں آ چکی تھی۔ پرتپاک استقبال کے بعد اسے ہمارے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں کی ڈیکوریشن مکمل طور پر تازہ ترین پھولوں سے کی گئی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی مہکار سے تن بدن مہک رہے تھے۔ میں بیرونی رسومات سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا جہاں وہ اپسرا میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ منہ دکھائی میں ہیرے کا سیٹ دیا جو میرے نزدیک اس کی خوبصورتی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں پوری زندگی ایسے ہی چاہوں گا جیسے چاہنے کا حق ہے۔ میں اسے ہر طرح سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ بھی میری محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ رات بے حد حسین تھی۔ صبح کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ولیمے کی رسم دوپہر کو تھی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جن میں نامور کرکٹر بھی شامل تھے مدعو تھے۔ گزشتہ ہر دن سے آج انتظام بہت شاندار تھا۔ کھانوں کی مزید 10 اقسام بنوائی گئی تھیں۔ غربا جو پہلے کھانا ان کو دیا گیا تھا کیونکہ بابا کا خیال تھا کہ غریب کے پیٹ کو بھر دو وہ خود ہی آپ کے تلوے چاٹنے لگ جاتے ہیں۔ اس خبر کو تمام ملکی چینلز کی پذیرائی حاصل ہوئی اور وہ خبر بریکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئی کہ ملک یاور کے ہاں غربا و مساکین کا اس انداز میں خیال رکھا جاتا ہے۔ بس یہی بات ہمارے لیے آئندہ آنے والے الیکشن میں بے حد سود مند ثابت ہوئی تھی۔ ولیمے کی رسم کے بعد طوبہ کے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق وہ اپنی بیٹی کو ایک دن کے لیے لے گئے اور پھر اگلے دن مجھے رسم کے مطابق طوبہ کو واپس لانا تھا۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد میں ماما اور ابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بابا سارے کام بے حد خوبصورتی سے سر انجام پائے جائے یہ تشکر آمیز کلمات بول رہے تھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر سونے کی اجازت چاہی۔ کمرے میں آ کر طوبہ سے فون پر ڈھیروں باتیں کی اور پھر کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں دل عجیب سا بوجھل پن کا شکار تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ شاید مرغن اور مرچ مسالے کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ تو کچھ اور ہی تھا، کیونکہ میرا معدہ ایسے بھاری بھرکم کھانے کا عادی تھا، اس لیے کوئی میرے لیے نئی بات نہیں تھی۔ جب ہم 3 دوست ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اکثر ہی پاکستانی کھانوں کے لیے کئی میل کا سفر کیا کرتے تھے۔ پاکستانی ہوٹل کافی دور بنے ہوئے تھے، اسی لیے وہاں پر ہم فرمائش کر کے تیز مسالوں والے کھانے کھاتے تھے، کیونکہ پاکستانی گوروں کی وہ ابھی کوئی خوراک کبھی بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی لیے میرے دل یا سینے پر کبھی بھی اس طرح کا کوئی بوجھ نہیں بنا۔ اب پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ اچانک ہی کل کی طرح آج بھی تیز ہوا چلنے لگ گئی۔ کمرے کی کھڑکی زور زور سے بجنے لگی اور میں بھاگ اٹھا اس کھڑکی کو بند کر سکوں، لیکن جیسے ہی کھڑکی بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ خود ہی ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں حیران ہوا، لیکن پھر ہوا کے زور کو سمجھتے ہوئے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیا اور خود بیڈ پر کمبل لے کر نیم واہ ہو گیا۔ سینے میں بوجھ ابھی بھی تھا، لیکن اس کی شدت پہلے سے کافی کم تھی، اسی لیے میں سکون سے سو گیا۔ صبح طوبہ سے ملنے کی بے چینی نے آنکھیں جلد ہی کھول دی۔ میں ہلکا سا ناشتہ کیا اور طوبہ کے گھر 1 گھنٹے 2 منٹ میں پہنچ بھی گیا، جبکہ راستہ 2 گھنٹے کا ہے۔ طوبہ کو اپنے منتظر پا کر بے حد خوشی ہوئی
बस कुछ देर बैठा और फिर उसे लेकर वापस घर की तरफ बढ़ गया। हनीमून भी प्लान कर लेते हैं हम लोग। मैंने हाथों की उंगलियों को चटकते हुए तूबा को देखा, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैं चाहती हूँ कि हम अपना हनीमून किसी ऐसी जगह पर मनाएं जहाँ पहले कभी कोई न गया हो। इस रस्म को निभाने के लिए क्या मतलब, कहाँ जाना चाहिए? मैंने गाड़ी में म्यूजिक को ऑन करते हुए उससे पूछा। ये सरप्राइज है, मैं घर जाकर अंकल आंटी के सामने बताऊंगी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके हाथों को अपने एक हाथ में ले लिया। हम लोग जब घर पहुंचे तो दुल्हन की वापसी पर खानदान की कुछ खवातीन जमा हुई थी, जो तूबा को खुशामदीद कहने के लिए जमा थी। सबके साथ तूबा इस अंदाज में घुल मिल गई कि मैं हैरत ज़दा था कि कहाँ एक इंतहाई बोल्ड लड़की जो कि ठीक से सारे रस्म व रवाज में नहीं जानती है, लेकिन यहाँ आकर लगता ही नहीं है कि इसे कुछ भी इल्म ना हो, या वो किसी भी रस्म को निभाना ना चाहती हो, या जानती ना हो। शाम तक सारे मेहमान चले गए थे। तूबा खानदान भर के लिए कीमती जोड़े लेकर आई थी और साथ में सारे मुलाजिमीन के लिए भी। सभी इस शादी से बेहद खुश थे। रात को खाने की मेज पर तूबा ने खुद ही कहा कि वो हनीमून के लिए रेगिस्तानी इलाकों में जाना चाहती है। सबने खाना खाते हुए एकदम से उसकी जानिब देखा। लेकिन बेटी, रेगिस्तानी इलाकों में क्यों? बाबा ने तूबा की जानिब हैरत से देखते हुए कहा। अंकल देखें, इलेक्शन बहुत करीब है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस अंदाज में कैंपेन चलाऊं कि वो गरीब लोग हमें पार्लियामेंट की टिकट दिलवा कर ही सांस लें। उन लोगों की बुनियादी ज़रूरियात क्या है? रोटी, कपड़ा, बस वो सब कुछ हम उनको मुहैया करेंगे और अपना मतलब उनसे निकालेंगे। तूबा की जहानत और मतानत से सब इस कदर मरूब हुए कि कुछ देर के लिए कुछ बोल ही न सके। लेकिन बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन सुकून से रहो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, फिर ये सियासत भी देख लेंगे। बाबा ने निहायत मोहब्बत से कहा। नहीं अंकल, ये सीट हमारे लिए बेहद अहम है। मैं नहीं चाहती कि शनावर इस सीट से महरूम रहे, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हम इस मुहिम में डट जाना चाहिए। इसीलिए हमारे लिए ये सीट बड़ी अहम है। मैं हर कीमत पर इसे शनावर के लिए लेकर रहूंगी। मैं गुंग सा तूबा की जानिब देख रहा था। मैं हैरत में था कि हमारी शादी से पहले कभी भी कुछ खास टेलीफोनिक बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अभी दूसरे ही दिन वो मेरे दिल में, मेरे मन में इस अंदाज में समा गई थी कि मैं टूट कर उसे चाहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है बेटा, तुम्हारी ये दूरअंदेशी मुझे बेहद अच्छी लगी। चलो अब अच्छे से खाना खाओ। बाबा के दिल में वो जिस अंदाज से अपनी जगह बना चुकी थी वो काबिल सताइश है। मामा भी मुस्कुराते हुए हर बात का जवाब दे रही थी, क्योंकि उन्हें सियासत से कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तूबा को वो कुछ देर पहले तक अपना हमनवा ही समझ रही थी। लेकिन अभी उनकी राय उसके बारे में बदल चुकी थी। तौबा है भाई, आपने मेरी बहू को भी अपने साथ मिला लिया। चले, कोई बात नहीं, मामा मुस्कुराते हुए कह रही थी। कुछ देर के बाद हम सोने के लिए कमरे में चले गए, लेकिन तूबा के ख्याल में हमें आज रात ही निकलना होगा, क्योंकि वहां पर कुछ दिन लग जाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हम उन लोगों की सतही मसाइल को हल कर दें, उतनी ही जल्दी बेहतर होगा। अगली सुबह जल्दी लोग घर से निकले। ढेरों दुआओं और नेक तमन्नाओं में रुखसती हुई। पूरा रास्ता ही वो उन लोगों की बातें करती रही और फिर उनके मसाइल के हल भी खुद ही बताती रही। मैं तरस ही गया कि वो भी कोई मोहब्बत के दो बोल बोलेगी, लेकिन ये मेरा ख्वाब ही रहा। एक लंबी मुसाफत के बाद हम लोग थर के रेगिस्तान में पहुंचे, जहां लोगों की बदहाली को दूर करने के लिए सबसे पहले तो तूबा ने एक कॉल मिलाई। उसके ठीक 5 मिनट के बाद एक बड़ा ट्राला वहां आन पहुंचा, जिसमें इस कदर सामान था कि सारे थर में बासानी पूरा आ गया। उन तमाम सामान में सबसे ज्यादा पानी की बोतलें थी, जो कि हमेशा से ही उन रेगिस्तानों का गंभीर मसला रहा है। लोग सादा पानी को आब हयात की तरह पी रहे थे। फिर उन्हें खाना दिया गया जिसमें से वो मनोसल्वा की मिठास महसूस कर रहे थे। मैं कोई ज्यादा ही हैरतज़दा नहीं हुआ, क्योंकि अपनी सारी पढ़ाई के दौरान रिसर्च वर्क के लिए मुझे अफ्रीका जाने का इत्तेफाक हुआ था, जहां पर हालात यहाँ से भी बहुत ज्यादा बदतर थे। हम लोगों ने वहां कुछ दूर एक होटल में कमरा बुक करवाया, लेकिन तूबा रात भर उन लोगों के साथ रही। उससे के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था, लेकिन मैं उसे एक हर्फ भी न कह सका। रात के पिछले पहर वो कमरे में वापस आई। मैं जाग रहा था। मेरे पहलू में लेटते हुए कहने लगी कि शनावर, ये सब कुछ करना पड़ता है। तुम बाहर से पढ़कर आए हो ना, यहाँ के लोगों की ज़हनियत अभी तक वही है।
اسی لیے سوری، میں تمہیں کچھ کم وقت دے رہی ہوں۔ ایک دفعہ یہ سیٹ تمہیں مل جائے بس پھر دیکھنا کہ کیسے حالات مزید ہمارے حق میں ہوتے ہیں۔ یار بھاڑ میں جائے یہ سیٹ، جو کچھ میرے پاس پہلے سے موجود ہے مجھے وہی کافی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میں نے سیاسی گفتگو سے اپنے کانوں کو پکتے ہوئے محسوس کیا تو سیاست سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ یہ صرف بابا کی خواہش ہے، ورنہ میں تو اپنی زندگی میں بے حد خوش اور مطمئن ہوں، لیکن میرے لیے یہ سیٹ بہت اہم ہے۔ طوبا نے میری پریشانی کو پس پشت ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے شناور، کیا ہو گیا ہے؟ کہہ تو رہی ہوں ایک ماہ کی بات ہی تو ہے، بس پھر سارا وقت تمہارا ہی تو ہے۔ دیکھو، مجھے بھی تو دیکھو، اس سوشل سرکل میں موو کرنا ہے یا نہیں؟ جانتے ہو نا اس سرکل میں رہنا اور پھر اسے اچھے اور بہترین انداز میں نبھانا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے کسی منجے ہوئے سیاستدان کی طرح سمجھانے میں مصروف تھی۔ میں نے تنگ آ کر منہ تکیے میں دیا اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ آنکھ کب لگی کچھ یاد نہیں، جب میں صبح سو کر اٹھا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ کہاں چلی گئی۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا لیکن اس کا کہیں کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ میں مزید باہر کی طرف گیا تاکہ اسے کہیں تلاش کر سکوں، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اب تو میرا دل ڈولنے لگا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسی بستی کی طرف چل پڑا جہاں پر کل سے طوبا نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ وہاں بھی سب سے پوچھ لیا لیکن کسی کو بھی طوبا کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ یہاں پر گرمی بھی زیادہ تھی لیکن شاید مجھے کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی، اسی طرح کے موسم میں رہنے کا میں بالکل بھی عادی نہیں تھا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا کہ اچانک ہی درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے مجھے طوبا نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ میں بھاگتے ہوئے اس کی طرف لپکا لیکن میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس کا ہاتھ اس درخت کے جھنڈ کے پیچھے ہی تھا۔ میں نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا لیکن اس کا ہاتھ میرے قابو میں نہیں آیا، بلکہ کسی آہنی سلاخ میں مجھے پھنسا ہوا معلوم ہوا۔ طوبا، طوبا، ادھر آؤ، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے یہ سوال 2 دفعہ دہرایا لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات آنے لگے تھے کہ آخر طوبا کا ہاتھ وہاں کہاں پھنس گیا ہے۔ میں نے طوبا کو تیزی سے باہر کھینچتے ہوئے کہا، طوبا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم بات کو سمجھ نہیں رہی یا سمجھنا نہیں چاہتی؟ لیکن وہ ایک حرف بھی نہ بولی۔ میں ایک دفعہ پھر چیخ کر بولا تو اس کے ہاتھ سے رسنے والے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے خون نکلنے والی جگہ سے اسے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کے ساتھ بہت دیر تک کوئی زور زبردستی کی ہو۔ طوبا، طوبا کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ آخرکار میں نے اسے کمر سے پکڑ کر اس جھاڑی سے باہر نکالا۔ اس کا پورا بدن چھلی ہوا پڑا تھا۔ میرے دل کو کسی نے ایک دم سے مٹھی میں لیا۔ طوبا ایک دم سے سر کو جھٹک کر ہوش میں آئی اور پھر میرے بے حد چیخ کر بولنے پر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ چلو اس کو میری بات سمجھ میں تو آئی۔ ہم لوگ وہاں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ ڈاکٹر کو جلد سے جلد کال کرو۔ کچھ ہی دیر میں ایک ڈاکٹر آ گیا، اس نے بہت غور سے طوبا کا ہاتھ دیکھا۔ بے حد خوف کے عالم میں اس کے ہاتھ کی پٹی کی، کچھ ادویات دی اور پھر جلدی سے چلا گیا۔ طوبا ابھی تک چپ تھی، پھر خاموشی سے لیٹ گئی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ باہر لوگوں کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہوئی ہے، لیکن جس چیز سے وہ پریشان تھی وہ تو جب مجھے پتہ چلی تو میرے حواس ہی ختم ہو گئے۔ میں نے بابا کو کال کی، انہیں ساری صورتحال بتائی اور انہی کی ہدایت پر ہم لوگ وہاں سے فوراً نکل گئے۔ راستے میں بھی اس کی وہی حالت رہی۔ سفر بے حد لمبا تھا اور راستہ کٹھن۔ راستے میں ایک ہوٹل کے قریب میں نے گاڑی روکی۔ کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ میں نے اسے گاڑی سے باہر آنے کو کہا لیکن وہ نہیں مانی اور پھر گاڑی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر سوچنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن نہ جانے مجھے کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس کے ہونٹ برابر ہل رہے تھے۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو گاڑی کو لاک کرتے ہوئے نیچے اترا اور پھر اس ہوٹل سے کچھ کھانے پینے کا سامان لایا۔ طوبا کچھ کھا لو، میں نے اسے نہایت محبت سے کہا، لیکن وہ نہیں بولی، بس خاموشی سے میری طرف دیکھے بنا ہی پانی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ طوبا جب تک مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے میری جان؟ میں نے اس کے ماتھے سے آوارہ لٹوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔
گھر چلیں، بس یہ دو مختصر الفاظ اس کے منہ سے پورا راستہ نکلے جنہیں وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ میں نے کھانا وہیں چھوڑا اور گاڑی دوڑا دی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے لیکن سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک پیٹرول پمپ آتا ہے، وہاں سے میں نے گاڑی کی ٹنکی فل کروائی اور پھر سفر کے لیے نکل پڑے۔ وہ ابھی تک خاموش تھی۔ میں نے اس کے بعد اس سے کوئی بھی بات نہیں کی، بس وہ یک ٹک باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک کھنڈر سی جگہ بھی آئی تھی، یقیناً یہ اس وقت بھی آئی ہوگی جب ہم اس سفر کے لیے نکلے تھے، لیکن اس وقت زندگی اس قدر خوشگوار تھی کہ میں نے اس کی جانب کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ لیکن اب میں نے اس کی طرف غور کیا اور جیسے ہی ہم اس کھنڈر کے پاس سے گزرے تو توبہ چیخنے لگی، رونے لگی، چلا چلا کر کہنے لگی کہ مجھے یہیں پہ اتار دو۔ وہ وہاں یہاں سے کچھ ہی دور میرا گھر ہے جہاں میرے شوہر رہتے ہیں، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ لیکن اب یہ نئی باتیں تو گویا میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سیٹ پر ہی بٹھاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ہوں تمہارا شوہر، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمارا گھر وہاں نہیں بلکہ یہاں سے بہت دور ہے۔ ابھی توبہ میری جان، کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک ہاتھ سے اسے سنبھالتے اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بڑی مشکل ہو رہی تھی، لیکن وہ کہاں میرے قابو میں آ رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک ہی حل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سمیت اسے سیٹ بیلٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ جیسے تیسے گھر پہنچا، بجائے اس کے کہ سب کے سامنے تماشا بنتا، میں اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ توبہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اس لیے میں اسے کمرے میں لے کر گیا تھا کہ اسے کسی اور انداز سے پوچھ سکوں، لیکن میرے ایک دفعہ پھر سے پوچھنے پر بھی اسے وہی جواب دیا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا یہاں ایک پل بھی دل نہیں لگتا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کی آہ پکار سن کر گھر والے بھاگتے ہوئے ہمارے گھر میں آئے اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں ان سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ ماما بابا، بس ہماری لڑائی ہو گئی تھی راستے میں، اسی لیے توبہ نے ایسا رویہ اختیار کیا۔ آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ ماما بابا، ہم میاں بیوی کی آپس کی زندگی ہے، ہمارے مسائل ہیں، ہم سمجھ جائیں گے۔ ماما اور بابا واپس چلے گئے۔ میں توبہ کو سمجھتے ہوئے تھک گیا تھا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ میں اس کے تکیے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ توبہ، اس طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، لیکن مجھے اپنے تمام سوالوں کے جواب کچھ دیر کے بعد مل گئے۔ تقریباً آدھی رات کے وقت میں بیٹھ کی دوسری طرف ٹک گیا۔ آدھی رات کے وقت کھڑکی ایک دم سے کھل گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی بے ہنگم اور بدھی صورت والا ایک دیو ہیکل جن نمودار ہو کر ہمارے کمرے میں گھس گیا۔ میں ایک دم سے اپنے بیڈ سے اچھل کر دوسری طرف جانے لگا۔ یہ جو کوئی بھی ہے کہیں میری توبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی توبہ کے پاس پہنچ گیا اور اسے اٹھانے لگا۔ توبہ، میری بیوی، میری پیاری بیوی، یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے، آؤ ہم اپنے دیس میں چلتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسے اٹھا رہا تھا۔ میری تو حیرت کی انتہا رہ گئی۔ اس وقت نہ رہی جب اس نے توبہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا اور توبہ بھی اس کے ایک ہی دفعہ کہنے پر اٹھ کر بیٹھ گئی، بلکہ اس کی طرف اس محبت سے دیکھنے لگی، پھر اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اور جیسے ہی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تو وہ دیو ہیکل بھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، پھر میرے کچھ بولنے اور کہنے سے پہلے ہی وہاں سے توبہ کو لے کر جانے لگا، لیکن پھر کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے اور میرا اس سے نکاح ہوا ہے، اسی لیے تم اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ اگر تم نے اس کے پیچھے آنے کی بھی کوشش کی تو میں عدالت سے رجوع کروں گا، کیونکہ میرے پاس تمام گواہ اور ثبوت موجود ہیں جو اس وقت تمہارے نکاح پر موجود تھے۔ میں اس کی باتیں سن کر ششدر رہ گیا۔ یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ میرے 2 ہی دن کے بعد جو پیدا ہو گیا ہے، میری بیوی کے شوہر ہونے کا اس انداز میں دعوے دار ہے کہ مجھے باقاعدہ عدالت کی دھمکی دے رہا ہے۔ میں بے حد پریشان ہوا، لیکن وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے
طوبا کو لے کر کھڑکی عبور کر گیا اور میں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بے قابو ہوتے ہوئے چیخنے لگا۔ میری چیخیں سنتے ہوئے بابا اور مما بھاگتے ہوئے اوپر میرے کمرے میں آئے اور طوبا کی غیر حاضری کو دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں ہونکوں کی طرح ان کی جانب دیکھنے لگا تھا، بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی طرح بلکتے ہوئے۔ مما مجھ سے لپٹ گئی، جلدی سے بھاگتے ہوئے گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے تھامتے ہوئے کہنے لگی کہ پوری بات آرام سے بتاؤ مجھے یہاں بیٹھ کر۔ میں نے تھر سے لے کر گھر آنے تک ساری بات بتا دی۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں میری طرف دیکھتی رہی، لیکن بابا تو مرد تھے، اسی لیے مضبوط ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ کچھ حوصلے سے کام لو، ہر مسئلے کا حل اس دنیا میں موجود ہے میرے بچے۔ لیکن بابا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اسے دوسری دنیا میں لے گیا ہے۔ بابا طوبا، وہ طوبا کو لے گیا، اسے لے آئے بابا، میری طوبا کو لے آئے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ماما میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بابا مجھے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئے اور ڈانٹ کر کہا کہ بے وقوف مردوں کی طرح مت رو، بہادر بنو، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ ساری باتیں سوچو۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تمہیں عدالت تک لے کر جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اس کے سامنے کمزور بنتے، طاقت کے بل بوتے پر اس پر مقدمہ کرو، اس مقدمے کو جیت کر دکھا اور پھر سب کے سامنے اسے اپنی زندگی میں واپس لے کر آ۔ لیکن بابا جنات پر مقدمات کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کچھ آنسو روکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر وہ تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ غلط صحیح کر سکتا ہے تو تم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے کیوں نہیں اس کے ساتھ لڑ سکتے؟ اٹھو، ہمت کرو اور جا کر پتہ کرو کہ تم نے اس سے یہ مقدمہ کس طرح سے کرنا ہے اور پھر اس مقدمے کو کیسے جیتنا بھی ہے۔ لیکن بابا میرے لفظ میرے منہ میں ہی رہ گئے جب ایک ملازم نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ یہ ڈرائنگ روم میں کوئی آیا ہے۔ بابا جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے اور میں کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو گیا تھا، لیکن فی الحال کوئی بھی حل نہیں نکل رہا تھا۔ اب انہی سوچوں میں غرق تھا کہ ملازم مجھے بلانے کے لیے آیا کہ بڑے صاحب جی بلا رہے ہیں۔ میں آنکھیں رگڑتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلا گیا، جہاں پر ایک نہایت نورانی چہرے والے ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بیٹے آزمائشیں تو پھر مومن پر ہی آتی ہے نا، تم پہ جو مشکل آج آئی ہوئی ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اللہ سے دوری اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ کسی طرح سے اس جن سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو۔ جنات سے ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے سورہ جن، وہ پڑھو تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سورہ جن کی تلاوت کی، نہ جانے کتنے ہی عرصے سے میں قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھا تھا، اسی لیے کچھ پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ ٹوٹے ٹوٹے سے لفظ ادا ہوئے اور وہ پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جن میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں اپنی بیوی کو بچانے کے لیے وادی جن میں جانا ہوگا، وہاں کی عدالت میں مقدمہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر تم سچے ہوئے تو یقیناً تم اس ہاری ہوئی جنگ کو بڑی آسانی سے جیت سکو گے۔ میں اس خواب کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن ابھی میں ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا اور اس دھوئیں کے مرغولے میں وہی جن آ گیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ کہاں میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں مکمل طور پر بے ہوش چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں ایک بہت بڑے سے چٹیل سے میدان میں تھا، جہاں ایک بہت بڑی سی غار تھی۔ اس غار کے ایک طرف سلاخوں والا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں لگی سلاخوں کے پیچھے طوبا قید تھی، جس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اسے آوازیں دینے لگا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ ابھی میں اس سے مزید باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے دو جنات بھی آ کر مجھے پکڑ کر ایک غار میں لے گئے، جس میں ایک اور سلاخیں والی دیوار تھی اور دیوار کے پیچھے مجھے قید کر دیا گیا۔ میں وہاں شام تک رہا، پھر رات کے وقت مجھے وہاں سے نکال لیا گیا اور طوبا کو بھی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن بھی وہاں پر آ گیا جس نے طوبا کو اغوا کیا تھا۔
دل تو کیا کہ اس کے سر میں کوئی چیز پکڑ کر ماروں، لیکن ابھی میں بہت مجبور تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک بہت بڑی عدالت میں ہمیں لے جایا گیا، جہاں جج سے لے کر مجرم تک سبھی جنات تھے، ماں سوائے ہم دونوں کے۔ طوبا کو کچھ ہوش آ رہی تھی، میں ابھی تک صدمے میں تھا۔ عدالت لگی، ہمیں پیش کیا گیا، اور پھر ساتھ ہی اس دیو ہیکل نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے اور اس نے میرے ساتھ بقائمی ہوش و حواس نکاح کیا ہے۔ ابھی اس مرد کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہے، یہ اس جن کا دعویٰ تھا۔ میں یہ سب سن کر چیخ پڑا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے اور ہماری 2 لاکھ لوگوں کی موجودگی میں شادی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو کیسے اور کسی کے حوالے کر سکتا ہوں؟ میں نے یہ بات بہت تحمل سے کی۔ جج صاحب مجھے ایک بات بتائے، آپ سب مسلم جن ہیں؟ ہاں جی، جن نے مختصر جواب دیا۔ کوئی آیت ایسی لائیں جس پہ لکھا ہو کہ انسان اور جنات ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ساری عدالت میں سانپ سونگ گیا، کوئی بھی نہیں بولا سوائے اس جن کے۔ ہاں ہو سکتا ہے، اور ہمارا نکاح ہوا ہے، یہ میری بیوی ہے۔ وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ کوئی ثبوت آپ دونوں کے پاس؟ جج صاحب نے ہم دونوں سے باقاعدہ پوچھا۔ میرے سارے ثبوت تو میری دنیا میں ہی رہ گئے تھے، اسی لیے میں خاموش کھڑا رہا، جبکہ اس جن کے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس کو وہ اپنی زبان میں نکاح نامہ کہہ رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، یہ ایک ثبوت کافی ہے، لیکن میں اس مقدمے کو کچھ طول دیتے ہوئے فیصلہ دوسری سنوائی پر کروں گا۔ تم دونوں ایک دفعہ پھر سے سوچ لو، پھر خواہ وہ جن مومن ہو یا انسان مومن۔ عدالت برخاست ہو چکی تھی۔ پھر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور طوبا کو الگ کمرے میں۔ وہ اب چیخ چیخ کر مجھے پکار رہی تھی، لیکن میں صرف اس کی چیخیں سن رہا تھا، فی الحال کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔ یا میرے خدا، میری مدد فرما، میں تو واقعی بے حد گناہ گار انسان ہوں، میں تو فی الحال کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ میں نے وہاں کے قید خانے کے باہر کھڑے ہو کر گارڈ سے پانی کی درخواست کی اور ساتھ ہی اس سے کہا کہ میں وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے باہر نکال کر ایک تالاب کے پاس لے جایا گیا، جہاں میں نے پانی پیا اور پھر وضو بھی کیا۔ وضو کر کے میں واپس وہیں پہ ہی آ گیا اور پھر تلاوت کرنے لگا۔ میری آواز میں اس قدر درد تھا کہ جنات رک رک کر سن رہے تھے، لیکن میں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور تلاوت جاری رکھی۔ میں نے تو شاید پہلی دفعہ اتنی خوبصورتی اور درد سے تلاوت کی تھی، مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگلی سنوائی کل ہونا تھی۔ صبح ہوئی اور پھر اگلی رات آ گئی۔ میرے پاس آج بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے بھی میں آرام سے تلاوت کرتا رہا۔ میں بھی اس عدالت میں پہنچا جہاں پر وہ طوبا اور اس جن کو لے کر پہلے ہی کھڑے تھے۔ جس پہرے دار نے مجھے پانی پلایا وہی نہ جانے کیوں میرا وکیل بن کر میرے لیے مقدمہ لڑنے لگا۔ جناب والا، میرے اس پیارے سے شخص کی شادی طوبا سے 17 نومبر 2021 میں ہوئی، اور اس کی شادی کو ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ جن سمسار نے طوبا کو اپنی حراست میں لے کر اس پہ شوہر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ طوبا کو شناور کے ساتھ جانے دیا جائے۔ دوسری طرف سے جن سمسار نے بھی ایک وکیل کر لیا تھا۔ وہ پہلے تو ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اگر یہ وہی ثبوت کافی ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ میرے موکل سمساد کے ساتھ ہی طوبا کو رخصت کیا جائے، کیونکہ دراصل طوبا بھی اس کی اصل بیوی ہے۔ فیصلہ بے حد مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے قرآن پاک منگوا کر پڑھنے کی درخواست کی۔ جن سمسار اور اس بات پر بے حد گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا کہ قرآن پاک کو کیوں لے کر آئے، لیکن قرآن پاک آ گیا اور پھر میں نے کہا کہ ہمارے ہاں نکاح اس قرآن پاک کی موجودگی میں کیے جاتے ہیں، قرآن کے سائے میں ہی لڑکیوں کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے تو میں ابھی کے ابھی طوبا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی پوری عدالت میں سانپ سونگ گیا، ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور نکاح و سنت کی روح سے کس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے وہ تمام آیات اور جتنی بھی مجھے احادیث آتی تھی سب پڑھ کر سنائی۔ جو سمسار مسلمان تو تھا لیکن وہ قرآن پاک کی تعلیم سے ابھی تک محروم تھا، اسی لیے اس کے خلاف یہ مقدمہ جانے کے چانسز بہت زیادہ تھے۔ اسی لیے وہ بھی من گھڑت آیات سنانے لگا جن پر
ساری عدالت میں ایک کوہرام مچ گیا کہ یہ دین میں بدعت کر رہا ہے۔ جج صاحب نے ایک موقع اسے اور دیا لیکن وہ اپنی ہی بات پر قائم رہا، اور پھر جج صاحب گرج کر سمسار جن کو کہنے لگے کہ تم نے نہا کہ ایک لڑکی جو کہ شادی شدہ بھی ہے اسے اغوا کر کے بیوی کا درجہ دینے کی کوشش کی، پھر آیات قرآنی کے متضاد میں اپنی طرف سے آیات پڑھی، تم دوہرے عذاب اور اس کے مستحق ہو۔ پھر میں نے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کی تو آدھی سے زیادہ عدالت میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور سر جھکا کر میری تلاوت سننے لگی۔ فیصلہ میرے حق میں ہو چکا تھا، توبہ مجھے مل چکی تھی اور اب ہم اپنی دنیا میں واپس جا رہے تھے۔ میں نے ساری عدالت کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دوں گا اور ساتھ ہی میں اپنی دولت کو اسلام کے فروغ میں خرچ کر دوں گا۔ توبہ اور میں اپنی دنیا میں واپس آ چکے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔